तशरीफ लाते हैं जनाब इमरान खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब राना अजीम साहब, आपका शुक्रिया। आज आपने मुझे दावत दी अपनी फंक्शन पे PFUG के। मैं आज बात करूंगा एक पाकिस्तानी शहरी के होते हुए, कि पार्टी का चेयरमैन होते नहीं, पाकिस्तान एक शहरी की तरह। देखिए, मैं अयूब खान के दौर में बड़ा हुआ। जब हम स्कूल में थे तो अयूब खान का दौर था, और हमने कभी जमहूरियत नहीं देखी थी। तो जब मैं पहली दफ़ा क्रिकेट खेलने गया इंग्लैंड, और फिर मैं उधर पढ़ाई की, फिर मैंने कोई 18 साल प्रोफेशनल क्रिकेट खेली वहाँ। तो मैंने पहली दफ़ा वो जो सिस्टम हमने अपनाया हुआ है, वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जो हमने अपनाया हुआ है, वो मैंने पहली दफ़ा जब 18 साल की उम्र में गया तो मैंने वो सिस्टम देखा, और वो मैंने सिस्टम अंदर से देखा। यूनिवर्सिटी में भी मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी, और जब मैंने वो सिस्टम को अंदर से देखा और समझा उनका कि क्यों उनकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कामयाब है, तो मैं दो नतीजों पे आया। दो वजह हैं, दो बुनियादी फाउंडेशंस जिनके ऊपर उनकी जमहूरियत खड़ी है और उनका मुल्क खड़ा है। नंबर 1, रूल ऑफ लॉ। जब बरतानिया के ऊपर पूरा हिटलर का ऑनस्लॉट था, तो चर्चिल के पास लोग गए कि जी हमारा मुल्क बच जाएगा। उसने बजाय जवाब देने के लिए कि हमारी फ़ौज कितनी तकड़ी है, उसने कहा हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं। अगर हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, हम कभी तबाह नहीं हो सकते। और दूसरा, उनका जो मॉरल स्टैंडर्ड्स और मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो इनकी अखलाकियात है, वो एक बहुत जो लीडरशिप की एक बड़ी मेयार की है। सो ये दो चीज़ें थीं जो दोनों मैंने पाकिस्तान के अंदर नहीं देखी। ना यहाँ रूल ऑफ लॉ था, और जो हमारी अशराफिया की जो अखलाकियात थी, उसकी बड़ी निचली स्टैंडर्ड थी और वो गिरती गई। ये दो चीज़ें थी, और तीसरी चीज़ थी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो आज हम इधर खड़े हैं, उधर एक हाइड पार्क कॉर्नर होता है, अभी भी है, तो वहाँ कोई भी संडे को चला जाए, वो जो खड़ा होता था वो जाके जो मर्जी बोलना चाहता था वो बोलता था। लेकिन अगर आप पब्लिकली किसी भी इंसान को स्लैंडर करें, यानी उसके किरदार कुशी करें, तो जितने स्ट्रिक्ट कानून वहाँ थे, मैं वो केस लड़ा हूँ इंग्लैंड का, वो 3 हफ्ते फ्रंट पेज हेडलाइन केस था। तो जो प्रोटेक्शन है एक इंसान को अपनी डिग्निटी की, वो कभी भी मैंने पाकिस्तान में नहीं देखी। सो पहले मैं आपको बेस कर दूं कि जो मेरा एक्सपीरियंस था जमहूरियत का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, रूल ऑफ लॉ, फलाई रियासत, वो मैंने सारी बरतानिया के अंदर देखी। और मैं उस उम्र में गया था जब यहाँ ना कोई डेमोक्रेसी थी, यहाँ डिक्टेटरशिप थी, और जो मॉरल स्टैंडर्ड्स थे, अभी भी अंग्रेज़ जब यहाँ से गया था तो काफ़ी हमारी जो मोरालिटी थी वो काफ़ी ऊपर थी। वो आहिस्ता आहिस्ता गिरती गई। और मैं फिर जब पाकिस्तान में जो, अब मैं आपका तज्जिया देता हूँ ना, आप सब ये कह रहे थे पहले कि पाकिस्तान में मसला क्या है, और बेसिकली आपने सब ने एक ही बात की, असल में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जो ताकतवर है वो कानून से फुर्ती और एतमाद फायजा ब्यूटी क्रीम के साथ। फायजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। Introducing Pakistan's fastest cooling barrel refrigerator, जिसकी इंस्टा कूल टेक्नोलॉजी है इतनी फास्ट कि अब कूल। पॉलिटिक्स शुरू की तो उसका नाम रखा तहरीक इंसाफ, कि इंसाफ का मतलब ये होता है कि कानून के सामने सब एक बराबर होते हैं। ये है इंसाफ। सिंपल ये है, हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन ना इंसाफी और जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता।
بیسکلی جو ابن خلدون نے آج سے پتہ نہیں 700-800 سال پہلے بات کہی تھی، اس نے کہا کہ میرا جو تجزیہ ہے قرآن کا، کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. سو بیسکلی ایک معاشرہ جو ہوتا ہے وہ سویلائز معاشرہ ہوتا ہی انصاف پہ ہے، اور رول آف لاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قانون کے نیچے سب ایک برابر. اور پھر میں نے پہلے ویسٹرن سسٹم سارا اسٹڈی کیا، اور پھر میں نے اپنی اسلام کی تاریخ اسٹڈی کی. میں جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی کہ جو آج ویسٹرن ڈیموکریسیز جن پرنسپلز پہ کھڑی ہیں وہ ساری مدینہ کی ریاست کی پرنسپلز ہیں. رول آف لاء، سب سے پہلی چیز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات کہی میں، اور یہ پھر میرا 70 سال کی عمر کا ہو گیا ہوں، ساری دنیا میں جو میں نے دیکھا ہے ایک ڈفرنس ہے خوشحال معاشروں میں اور وہ جدھر غربت ہے، ایک ہی ڈفرنس ہے، رول آف لاء. جس معاشرے کے اندر قانون ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے، وہ ہمیشہ خوشحال ہوتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر کمزور کے لیے، ایک کمزور چوری کرے تو جیل میں، طاقتور چوری کرے تو NRO مل جائے. یہ تب وہ کلیئر تھا کہ جب آپ طاقتور ڈاکو کو نہیں پکڑ سکتا، جو بھی معاشرہ وہ تباہ ہو جاتا ہے. آپ ساری ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں، ساری ڈیولپنگ ورلڈ دیکھ لیں، ایک ہی مسئلہ ہے وہاں، طاقتور سے چوری کر کے سارے پیسے بھجوا دیتا ہے ویسٹرن اکاؤنٹس میں. ایک فیکٹ آئی پینل، یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک پینل آف اکانومسٹ بٹھائی جس نے صرف اس کا کام تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ کیسے امیر ملک امیر ہوتے جا رہے ہیں، غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں. اس پینل نے 1 سال کے بعد رپورٹ دی. انہوں نے کہا 1.7 ٹریلین ڈالرز، 1700 ارب روپیہ غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے. ساری جو غریب ملک ہیں ادھر ساری جگہ جو ان کے صاحب اقتدار ہیں، جو اشرافیہ ہے، وہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیج دیتی ہے. وہ ڈفرنس بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے، ان کے اندر قانون نہیں ہے طاقتور کو لانا قانون کے نیچے. اس لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی آج سے 26 سال پہلے، اور تب سے میری سٹرگل ایک ہی ہے. سٹرگل یہ ہے کہ یہ جو 2 خاندان اس ملک کے اوپر 32 سال ہو گئے ہیں، اب انہوں نے 32 سال باریاں لی ہیں، یہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب تک آپ ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے، یہ کرپشن تو سمٹمز ہے نا. ایک بیماری ہے رول آف لاء نہ ہونے کی، سمٹمز یہ ہے کہ وہ کرپشن ہے. یہ تب سے سٹرگل تھی، شروع ہوئی 26 سال پہلے. پاکستان میں کیوں نہیں رول آف لاء آیا؟ ملٹری ڈکٹیٹرز نے 64 سال میں آدھا ملٹری نے حکومت کی ہے، آدھا کی ہے ان 2 خاندانوں نے. کیوں نہیں دونوں کے دور میں رول آف لاء آیا؟ ملٹری جب ایک ڈکٹیٹر ملک کو سنبھالتا ہے، ٹیک اوور کرتا ہے، تو وہ بائی ڈیفینیشن رول آف لاء کو ختم کر دیتا ہے. وہ اپنے آپ کو قانون کے اوپر لے آتا ہے. اور وہ پھر جب ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ سارے اداروں کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. تینوں ڈکٹیٹرز نے یہ کیا. ساروں نے اپنے آپ کو جمہوری بنایا، بائی ڈیفینیشن انہوں نے اداروں کو کمزور کر کے رکھ دیا، اپنے آپ کو قانون کے اوپر رکھ دیا. اور پھر جب ایک ڈکٹیٹر اپنے آپ کو ڈیموکریٹ بناتا ہے تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے میڈیا کو کنٹرول کرے، کیونکہ میڈیا تنقید کرے گا. جب وہ قانون توڑے گا یا قانون سے اوپر ہوگا تو میڈیا اس کی تنقید کرے گا، تو اس کی مجبوری بن جاتی ہے اس کو کنٹرول کرنے کی. جنرل مشرف نے شروع میں، کیونکہ لوگ 2 پارٹیز کے 11 سالوں میں تنگ تھے، اور ہمیں پتہ ہے کہ جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو یہاں بڑی خوشیاں بنی، کیونکہ 2 دفعہ وہ دونوں گورنمنٹس کرپشن پہ نکالی گئی اور کرپشن کر رہی تھی. جب جنرل مشرف نے ٹیک اوور کیا تو وہ پاپولر تھا.
کیونکہ اس میں خوشحالی بھی آنی شروع ہوگی. وہ اور بات ہے کہ وار آن ٹیرر میں شرکت کی جس نے تباہی مچائی. تو ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ وہ جماعتیں ریوائیو ہونا شروع ہو گئی. اس نے پہلے شروع میں میڈیا کو کھول دیا. جب اس نے دیکھا, جب خاص طور پہ وہ چیف جسٹس کی موومنٹ شروع ہوئی ہے آزاد عدلیہ کی, تو اس نے تب جا کے میڈیا کو کلیم ڈاؤن کیا کہ اس کے خلاف جانی شروع ہوگی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ میں تو اپوزیشن میں تھا, میڈیا کے اوپر کبھی اس طرح کی جو آج میں دیکھ رہا ہوں, کبھی میڈیا کے اوپر اس طرح کی انہوں نے کلیم ڈاؤن نہیں کیا جو آج ہے. اب یہ دو پارٹیز آئیں, دو خاندان, ان کی کیا مجبوری؟ دونوں کرپشن پہ پکڑے شروع کر دی انہوں نے کرپشن. جب کرپشن کی تو ان کی مجبوری بن گئی عدلیہ کو بھی آن سائڈ رکھا جائے اور میڈیا کو بھی کنٹرول کیا. یہ دو ایریا سے یہ ڈرتے تھے. تیسرا ان کا مسئلہ تھا فوج, کیونکہ وہاں ایسا ہے کو سارا پتہ تھا ان کی چوریوں کا, وہ ساری ریکارڈ رکھتے تھے. تو ان کی مجبوری کیا ہوئی, نواز شریف کا سارا اینڈ میں وہ عدلیہ کو بھی سنبھال لیتا تھا, میڈیا کو بھی سنبھال لیتا تھا, لیکن اس کا پرابلم ہو جاتا تھا فوج, اور پھر وہ آرمی چیفز کے ساتھ اس کا مسئلہ بنتا تھا. وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ رول آف لا چاہتا تھا, اس کا پرابلم یہ تھا کہ یہ ساری جو رپورٹس نکلتی تھی کرپشن کی, یہ نکلتی تھی ایجنسیز کے ذریعے. زرداری کا سملر پرابلم تھا. تو انہوں نے بھی میڈیا کو کلیم ڈاؤن اس لیے کیا کہ یہاں وہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے انفارمیشن. میرے اوپر نجم سیٹھی نے, جب میں پاور میں آیا تو اس نے میرے اوپر اس کو, برطانیہ کے اندر اب بڑے اسٹرکٹ لاز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, بالکل وہی قانون ہے جو کہ عام میڈیا کے اوپر ہے, وہ کر سکتے ہیں. ہمارا ابھی یہ سارا ایک فلوئڈ سچویشن ہے. سو فریڈم آف ایکسپریشن, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جب تک ایک تعمیری کرٹیسزم نہ ہو, ایک میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا, کئی دفعہ جب تنقید ہوتی تھی تو بڑا ہمیں فائدہ ہوتا تھا اس تنقید سے. وزیروں کو میں پوچھتا تھا کہ یہ تمہارے اوپر آئی ہے, تمہاری وزارت پہ آئی ہے, یہ فائدہ کرواتے ہیں, یہ ہمارے ایک واچ ڈاگ ہے. لیکن کئی دفعہ, اب میں آپ کو آپ بتاؤں, ہم جا رہے چائنا, پاکستان بینکرپٹ تھا, شروع میں آیا, ہمارے پاس 2-3 ہفتے 4 ہفتے کی ایکسپورٹ کا ریزروز رہ گئے تھے. تو جب چائنا جانے لگے, اور چائنیز کی بڑی ان کی ایک اسپیشل, ان کی عجیب سائیکی ہے, وہ بڑے سینسٹیو لوگ ہیں. چائنا صبح جانے لگا تو 2 مین پیپرز کے فرنٹ پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ عمران خان ڈیسائیڈز ٹو ریویو سی پیک. اب دونوں ہیڈ لائن میجر ہیڈ لائنز تھی. جیسے ہی وہاں پہنچے, وہاں ایمبیسڈر خاتون مجھے ملنے آئیں, انہوں نے کہا ہمیں اتنا مسئلہ بڑا ہے. چائنیز ہوم منسٹری نے, انہوں نے ہمیں بلا کے پوچھا کہ یہ کیا مطلب تمہارا. وہ بالکل ایک دن تو ان کو ٹھیک کرنے میں لگا کہ یہ فیک نیوز ہے. سو میرا صرف یہ مسئلہ تھا کہ ایک آگے ملک کا مسئلہ, اکنامک سچویشن بڑا مشکل تھا, اس کے بعد ایڈیشنلی یہ فیک نیوز ہمارے لیے مشکلیں پیدا کر. ایک دفعہ آ گیا جی IMF سے سمجھوتا ہو گیا کہ روپیہ 184 پہ پہنچ جائے گا, ان دنوں میں روپیہ 140 پہ تھا. تو ایک دم جب اسپیکولیشن شروع ہو گئی مارکیٹ میں, روپے پہ پریشر پڑ گیا. پہلے ہی ریزروز نہیں ہمارے. میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ادھر یہ جو بیلنس ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن فریڈم آف ایکسپریشن, نہ مجھے کبھی کسی سے ڈر تھا کہ میری کوئی چوری کسی نے پکڑ, کہ مجھے ڈر ہے کہ میری چوری یا کرپشن سامنے لے آئے گا. میں انکریج کرتا ہوں کہ اگر کسی بھی ہماری ڈپارٹمنٹ میں منسٹری کے اندر کرپشن ہے تو بتاؤ, کیونکہ اگر میں چوری نہیں کرا تو میں کسی کو کیوں کرنے دوں گا. تو ہم نے تو میڈیا سے تو ہمیں کوئی خوف نہیں تھا. عدلیہ سے کوئی مجھے کہے کہ ہمارے دور میں ہم نے کوئی انٹرونشن کی ہو عدالتوں کو, کوئی ہم نے کسی کو میڈیا کو کہا, عدالتوں کو کہا کہ جی یہ اٹھا کے ٹیلی فون کے جی ججمنٹ دو, کوئی ہم نے کوشش کی ہو کسی قسم کی ججمنٹ افیکٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ہم کوئی قانون نہیں توڑ رہے تھے, ہم قانون کے بیچ میں تھے. پرابلم اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا آ رہی تھی. پرابلم کیا آ رہی تھی کہ دیکھیں وار آن ٹیرر جب ہوئی نا, اور میں کہہ بیٹھا ہوں کہ اس میں ہمیں کبھی شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. مجھے جب بھی مسئلہ ہوتا تھا میں عامر بھی پروگرام کے اوپر جا کے اپنی جا کے پوائنٹ آف ویو دیا کرتا تھا, ڈرونز کے اوپر, اس کو سب پتہ ہے.
میں یہ سمجھتا تھا کہ ہم نے بہت بڑا ڈیزاسٹر کیا اس میں شرکت کر کے. اس معاشرے نے جتنا ڈیمیج اٹھایا ہے اس وار آن ٹیرر کی وجہ سے, کبھی بھی کوئی کمیشن بیٹھے تو پتہ چلے کہ ہمیں کتنا اس نقصان ہوا ہے اس سے. چھوڑیں کہ ہم نے اپنے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا, قبائلی علاقہ ہمارا اجڑ گیا, 80,000 لوگ ہمارے قربان ہوئے اس وار کے اندر. ڈرون اٹیکس, کبھی بھی یہ انہرڈ آف ہے کہ آپ ہی کا ملک کسی کی جنگ میں شرکت کر رہا ہے ان کی, اور وہ آپ ہی کو اٹیک کر رہے ہیں. یہ ہیومن ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا. لیکن جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہوا کہ ہمارے جو لوگوں کے سول اور ہیومن رائٹس تھے وہ افیکٹ ہوئے. وار آن ٹیرر کے اندر وہ لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا. مسنگ پرسن شروع ہو گئے. سب سے پہلے میں نے مظاہرہ کیا تھا مسنگ پرسن کا 2003 میں, جب عافیہ صدیقوں کو اٹھا لیا تھا. اب جب تک میں گورنمنٹ میں نہیں آیا تو مجھے تو فوج کا ویو نہیں پتا تھا, تو میں تب تک اس کے خلاف ہمیشہ بولتا رہا, کیونکہ اینڈ میں میرے پاس آتے تھے مسنگ پرسن جن کے کوئی لوگ جن کے رشتہ دار اٹھا لیے جاتے تھے, تو میرے پاس آتے تھے. اور وہ اس سے زیادہ میں نے تکلیف دہ چیزیں نہیں دیکھی کہ عورت آ رہی ہے کہ میرا ہسبینڈ غائب ہے, ماں آ رہی ہے بیٹا غائب ہے. اس طرح کے جو درد بھرے سینز میں دیکھتا رہا. اس کے گورنمنٹ میں آئے اور یہ جو آپ نے پتہ چلا کہ کئی دفعہ لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا ہمارے دور پہ, وہ ہم اسی کے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر وہ آ جاتا تھا. ہم جب میری جنرل باجوہ سے بات چیت ہوئی اس کے اوپر, جنرل فیض تھے تب ISI, میں تب بات کرتا تھا. مسنگ پرسنز کے اوپر میں نے بڑی دفعہ بات کی. ایک تو انہوں نے کافی لوگ چھوڑے, لیکن وہ کہتے تھے جی پرابلم میں کدھر آ رہا ہے عدلیہ کا. اگر ایک ٹیررسٹ کو ہم دیتے ہیں عدالتوں میں, اس کا ثابت کرنا بڑا مشکل ہے کہ وہ واقعی اس نے وٹنسز کدھر سے آئیں گے. اور پھر امریکہ کا, انگلینڈ کا مثال دی جاتی تھی کہ انہوں نے جب یہ وار آن ٹیرر کے دوران اپنے ملک میں بھی انہوں نے جس طرح لوگوں کو پکڑا, وہ اور بات ہے کہ تقریباً زیادہ تر مسلمانوں کو ہی وہ پکڑتے تھے اور ان کے رائٹس انہوں نے ختم کر دیے. لیکن وہ ٹیررزم ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے لیے مشکل پڑ جاتا تھا ان کو عدالتوں کو ثابت کرنا. اور وہ فوج ادھر سے ڈرتی تھی کہ دیکھیں آپ یہ پھر چھوڑ دیں گے اور یہ پھر ہمارے خلاف ایکٹیویٹی کریں گے. تو ان کا ایک یہ پوائنٹ آف ویو تھا. اس کے اوپر بھی ہم ایک چیز فائنلی ایک نتیجے پہ پہنچ گئے تھے اور وہ ہم پاس کرنے لگے تھے کہ کوئی بھی مسنگ پرسن نہ ہو, آپ بشک ٹائم ایکسٹینڈ کر دیں کہ آپ اگر آپ اس ٹائم تک ثابت نہیں کر سکتے, لیکن اس کے رشتہ داروں کو تو پتا ہونا کہ وہ کدھر ہے. سب سے زیادہ ظلم تو رشتہ داروں پہ, تو خیر یہ ہم کر رہے تھے, لیکن ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا. لیکن دیکھیں میں آخر میں یہ جو جدھر آج پاکستان کھڑا ہے نا, میرا آنیسٹ اوپینین یہ ہے کہ اپنی تاریخ کا سب سے فیصلہ کن ڈیفائننگ مومنٹ پہ کھڑا ہوا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت فیصلے ٹھیک کیے جائیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہنا کہ یہ سازش تھی یا مداخلت تھی, اس سے زیادہ یعنی ایک انڈر سیکرٹری امریکن ایک پاکستانی ایمبیسڈر سے میٹنگ میں ایک کھلی دھمکی دیتا ہے, اور وہ ریکارڈڈ ہے, منٹس ہیں اس کے, وہ ہمیں سائفر بھیجتا ہے اسد مجید, میں پڑھتا ہوں, اور وہ کہہ رہا ہے ہمارے امبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر آپ نے عمران خان کو نہ ہٹایا, میرا نام عمران خان کو اگر آپ نے نہ ہٹایا تو پاکستان کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا, لیکن اگر ہٹا دیا تو ہم معاف کر دیں گے. یعنی اتنی ایسا تکبر, مجھے تو سب سے, میں نے وہ CNN پہ کہا, میں نے کہا اس کو تو بیڈ مینرز پہ نکال دینا چاہیے اس ڈونلڈ لو کو, کہ اتنی بے شرمی اور تکبر سے کسی ملک کے امبیسڈر, اچھا امبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ پرائم منسٹر کو نکال دو. یعنی کس کو وہ کہہ رہا ہے, میں فورن آفس تو میرے نیچے ہے, تو وہ دھمکی دیتا ہے. اگلے دن عدم اعتماد ہوتا ہے. اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے, اگر نہ ہوا تو یہ کانسیکوینسز, اگلے دن وہ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک دم ہمارے ایلائز اتحادیوں کو ایک دم پتہ چلتا ہے کہ جی تحریک انصاف تو بہت بری ہے,
اب یہ جو آخری 2 سال پاکستان اکنامک فیز کے اندر ڈاکیومنٹڈ ہے کہ 17 سال میں سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہوئی آخری 2 سال میں. یہ گورنمنٹ کی اکنامک سروے, پاکستان اکنامک سروے کے اندر. تو وہ جو سب سے بہتر سال تھے, اکانومی گرو کر رہی ہے 5.6 اور 6% پہ 17 سال کے بعد. اور وہ مشرف کا دور تھا جب باہر سے ڈالرز آ رہے تھے پاکستان میں. ہم نے جب ان کی جنگ میں شرکت کی تو کھلا کریڈٹ ملا پاکستان کو, تب تھا. تو کرونا کے باوجود ایک اکانومی اوپر جا رہی ہے اور سسٹینیبل گروتھ پہ کہہ رہا ہے IMF پاکستان جا رہا ہے. اور اس وقت ایک دم اتحادیوں کو یاد آتا ہے کہ یہ تو بہت بری گورنمنٹ ہے. پھر ہمارے جو لوگ, اب یہ سوچیں کہ امریکن ایمبیسی ان لوگوں کو بلا رہی ہے جو ہمارے بیک بینچرز تھے, ان کو پتا تھا خوش نہیں ہے. پروونشل اسمبلی میں بلا رہی ہے, عاطف خان کو بلا لیا کہ اچھا جی آپ کی سنا ہے اس سے تعلقات اچھے نہیں محمود خان سے, تو عدم اعتماد کا کیا ایشو, ہم اگر کریں تو کیا ہوگا. کون سی دنیا میں ایمبیسی اس طرح کرتی ہے؟ اور یہ 3-4 مہینے پہلے عدم اعتماد سے یہ شروع ہو گئے تھے کرنا. بار بار مل رہے ہیں ہمیں, ساری رپورٹ آ رہی ہے, ساری اپوزیشن کے ممبرز کو مل رہے ہیں. سب کو پتہ چل گیا 2 مہینے پہلے کہ جی آنے والا ہے. اور جو امریکن ایمبیسی کو مل رہا تھا سب جی امریکوں نے فیصلہ کر لیا. میرا سب سے بڑا پوائنٹ یہ کہ دیکھیں, یہ پاکستان کی فیوچر کے لیے اگر اس کے اوپر تحقیقات ہی نہیں ہوگی. اور مجھے کہا جی کہ آپ نے ان کے اوپر انکوائری نہیں کی. ہم نے تو ایک دم کیبنٹ پہ رکھا, کیبنٹ نے کمیشن بنائی انویسٹیگیشن کی, ہم نے نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا, پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کونسل میں رکھا. پھر پریزیڈنٹ نے بھیجا CJ کو وہ سائفر کے یہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اسپیکر بھیجتا ہے چیف جسٹس کو کہ جی اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور ہم کیا کرتے ہیں, اپنی جو کمیشن تھی وہ ہماری گورنمنٹ چلے گئی. انہوں نے جو آئے تھے انہوں نے تو نہیں انویسٹیگیٹ کرنا تھا, وہ تو بینیفیشریز تھے اس کے. تو اس سٹیج کے اوپر یہ ایک نیشنل ایشو ہے, اس کو پوری کوشش کی دبانے کی. سائفر کو پوری کوشش کی کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے, اس کا ہر کوشش کی اس کو دبانے کی. یہ بھی کہا گیا جی سائفر تو ایسے آتے رہتے ہیں. ایسے سائفر کہیں بھی دنیا میں کسی بنانا ریپبلک کو بھی نہیں آتے. کسی فورن آفس سے پوچھیں کہ کیا اس طرح کی کوئی لینگویج استعمال کرتا ہے, اور میں فل مارکس اسد مجید کو دیتا ہوں, امبیسڈر کو. اس نے سائفر کے اینڈ میں لکھا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنا چاہیے آپ کو, جو انہوں نے لینگویجز انہوں نے استعمال کیا کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹاؤ. اور اس کے بعد جب پرائم منسٹر ہٹتا ہے, دیکھیں یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کیا پاکستان دنیا کی 5ویں آبادی میں بڑا ملک, کیا اس کا ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح ریموو کریں گے؟ میں اگلا سوال پوچھتا ہوں کہ آگے کوئی آ کے کھڑا ہوگا؟ کوئی بھی آگے آ کے ایک پرائم منسٹر کو دھمکی ملے گی؟ کیونکہ یاد رکھیں مشرف اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مجھے رچرڈ آرمیٹیج نے کہا کہ وی ول بوم یو انٹو اسٹون ایج. ایک ریزن دیتا ہے کہ ہم ان کی جنگ میں اس طرح گئے ہیں. تو کون کھڑا ہوگا؟ کبھی کسی نے اسیس کیا کہ اس دھمکی پہ, اور جب ہم کی جنگ میں شرکت کی, کبھی کوئی کمیشن بیٹھی ہے پتہ چلا ہے کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے؟ تو اور اس سائفر میں وہ لکھتا ہے کہ عمران خان نے جو رشیا کا دورہ کیا ہے یہ اپنے طور پہ کیا ہے. مطلب یہ کہ اس فورن آفس نے سارے اکیلے خود فیصلہ کیا. اور اس نے جو رشین جو وزٹ تھی اس کو موڈ پوائنٹ بنا لیا. پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر سپریم کورٹ انکوائری نہیں کرتا, الٹا دھمکی دیتے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگ جانا ہے عمران خان کے اوپر. چھوڑے کہ عمران خان کون ہے, یہ پاکستان کی توہین ہے اس ملک کی. جو اس وقت سچویشن ہے, جو اب میں اپنی فائنل بات کرتا ہوں کہ ہونا کیا چاہیے. دیکھیں پاکستان کے اندر ایک بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے اندر بیلنس آیا ہی نہیں. جب ملٹری جاتی تھی, جو ہماری سویلین حکومت آتی تھی, سویلین حکومت کرتی کیا تھی کہ وہ پوری اجازت دے دیتی تھی ملٹری کو کہ اچھا آپ کی یہ ڈومین ہے, آپ جو مرضی کریں, کیونکہ وہ کمزور ہوتے تھے. اور دوسرا کیونکہ ان کی ڈیموکریسی ڈیپینڈ کرتی ہے
मॉरल स्ट्रेंथ के ऊपर, नॉट फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ फौज के पास होती है। जब आप करप्शन करते हैं, आपके ऊपर केसेस होते हैं और आप फिक्र होती है, तो आप फिर और स्पेस देते जाते हैं। सो ये जो बैलेंस है ये अभी तक आया नहीं, और इसकी वजह से आज एक ये सिचुएशन डेवलप हो गया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो रियलाइज़ नहीं कर रही कि वो जो अब हरकतें कर रही है, जो अभी बात इन्होंने बिल्कुल ठीक की कि हम अपनी फ़ौज को, राना अजीम ने ठीक कहा कि फ़ौज को कभी कमज़ोर नहीं हम अफोर्ड कर सकते। हमारे इर्द गिर्द सारे मुसलमान दुनिया की आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं। सारी आप सीरिया ले लें, यमन, सीरिया, सोमालिया, अफ़गानिस्तान, एक एक लेकिन सबका जो हाल हुआ है, जब क्योंकि वो डिफेंड नहीं अपने आप को कर सकते। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा एसेट है, ताकतवर फ़ौज, इसको हमें बचाना है। क्योंकि अगर पब्लिक के अंदर और फ़ौज के अंदर फासले बढ़ते रहे जो बढ़ रहे हैं, तो इससे इवेंचुअली फ़ौज को नुकसान है और पाकिस्तान को नुकसान है। जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, कब आप तामीरी तनकीद कर रहे हैं और कब आप डैमेज कर रहे हैं उसको, इसमें फ़र्क है। जब आप उनको ये कहते हैं कि आप जब एक एस्टेब्लिशमेंट के फुटप्रिंट इस तरह आ जाता है कि सहाफ़ियों को पकड़ पकड़ के आप ये कर रहे हैं, और जो थोड़ी सी भी आप समझे कि तनकीद हुई है फ़ौज की तो आपने एक्शन ले लिया, ये नुकसान दे रहा है हमारी फ़ौज को, इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। इंफॉर्मेशन रुक नहीं सकता। ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ये गलत फहमी है किसी की कि जी सोशल मीडिया को आप कोई कंट्रोल कर रहा है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है कि जिसके पास मोबाइल फ़ोन है उसकी आवाज़ है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और आप कंट्रोल करने जितनी मर्जी कोशिश करें, ये एक ऐसी अब चीज़ दिखलाई किसी के कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये जो अब पीरियड है, इसके अंदर हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि क्या ये जो फैसला किया, जो भी ये फैसला इन ना रोकने का किया, एक अमेरिकन साजिश के तहत एक अननेचुरल सेटअप आ गया, क्या ये पाकिस्तान के फ़ायदे में है? क्या पाकिस्तान के फ़ायदे में है कि 1100 अरब रुपए आते साथ ही इन्होंने जो नैब के अंदर केसेस पड़े हुए थे उन्होंने ख़त्म करवा दिए। सारे जिन जिन के केसेस थे, और ये पिछले 10 साल के केसेस थे, ये सारे ख़त्म करवा लिए। जो FIA के अंदर 16 अरब रुपए का ओपन एंड शट केस शहबाज शरीफ और बच्चों के, वो 4 विटनेसेस मर चुके हैं अभी तक। जब से ये आए हैं 4 विटनेसेस मर गए हैं, जिसमें मकसूद चपड़ासी भी, और एक इन्वेस्टिगेटर मर चुका है हार्ट अटैक से। और ये जो इमरान रियाज ने जो बताया कि इनको जब वो जेल से निकले हैं तो उनको तब से प्रॉब्लम्स है, सेहत के प्रॉब्लम्स हो गए हैं, और वो समझते हैं उनको जहर दी गई है, स्लो पॉइजनिंग की गई है। ये इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये कमाल हुआ है कि एकदम 4 विटनेसेस मर गए हैं और एक इन्वेस्टिगेटर और दूसरे इन्वेस्टिगेटर को हार्ट अटैक हुआ, बच गया है। और ये हमें सोचना चाहिए कि इस सेटअप को अगर बैक कर रही है हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जो कि सारी कौम को पता है, इनके अपने बयान हैं, एक दूसरे केसेस सारे अपने दौर पे बनाए हुए हैं। ये जो 10 साल के केसेस हैं 95% तो इनके दौर के बने हुए हैं। वो केसेस माफ़ करवा रहे हैं, एक तरफ मुल्क नहीं संभाला जा रहा, महंगाई आसमानों पे, इकॉनमी टैंक कर गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान अब चौथा रह गया है जो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है। दुनिया में चौथे नंबर पे पाकिस्तान है जो डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, श्रीलंका के बाद। तो कोई सवाल ये पूछे कि ये जो सारा हुआ है, ये जो फैसला क्लियरली एक बंद कमरों में जो भी फैसला हुआ है बैक करने का, इन्हें क्या ये पाकिस्तान का फ़ायदा है? और इसको इस करप्ट सेटअप को बैक करने में क्या नज़र नहीं आ रहा एस्टेब्लिशमेंट को कितना नुकसान हो रहा है उनको? और क्या ये ठीक काम कर रहे हैं? किसने फैसला किया है कि ये फैसला ठीक था? बंद कमरों में फैसले हो जाते हैं, प्लान ए बनता है, फिर फैसला कब प्लान बी बनता है वो बंद कमरों में ही फैसला हो जाता है। अब प्लान सी क्या होगा वो भी बंद कमरों में होगा। जब आपके फैसले इस तरह होते हैं, कैसे हो सकता है कि आपके फैसले ठीक हो? ये जो इस तरह के फैसले होते हैं, क्योंकि हम एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं,
دنیا کی تاریخ کی اپنے وقت کی دو سب سے بڑی سب سے طاقتور فوجیں، ایک ہٹلر کی اس وقت 1941 میں سب سے طاقتور دنیا کی فوج تھی اور دوسری نپولین کی. دونوں فوجیں تباہ ہو گئیں روس کے اندر. کیسے تباہ ہوئی؟ روس کی انہوں نے جب اٹیک کیا تو سردی آنی شروع ہو گئی. بڑے لوگوں نے سمجھایا، اپنے جنرلز نے، اپنے ٹاپ کو جو 2-3 تھے، لیکن ڈرتے تھے. نپولین کا بھی بہت بڑا اسٹیچر تھا اور ہٹلر سنتا ہی نہیں تھا. انہوں نے سمجھایا کہ جی سردیاں آ رہی ہیں. جو یو ٹرن کرنی چاہیے تھی، بائی دا وے جنرلز کے لیے، لیڈرز کے لیے یو ٹرن بہت ضروری ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی لیڈر اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے. غلطیاں ہوتی ہیں لیڈر سے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ غلطی پہچان کے، تو وہ کہتے ہیں نا when you are in a hole stop digging. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اب میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو اب واپس آ جائیں. دونوں دنیا کی اس وقت کی سب سے طاقتور فوج سردیوں میں تباہ ہو گئی، روس کی سردیوں میں. آج بھی ایک ہی راستہ ہے. جتنا اس اب میں کیا کہوں آرٹیفیشل کرپٹ سیٹ اپ جن کو اکٹھا کیا گیا، 60% لوگ ضمانت پہ ہیں. میں جو 2 باتیں کہی تھی انگلینڈ کے اندر، 2 چیزیں، ایک رول آف لا تھا اور ایک ان کی اخلاقیات تھی. آپ صرف ایک چیز سوچ لیں، بورس جانسن بھاری اکثریت سے جیتتا ہے، وہ اس کی اپنی پارٹی نکال دیتی ہے. کس چیز پہ؟ پاکستان میں ایک خبر بھی نہیں بننی تھی، یا خبروں میں بھی نہیں آنا تھا کہ جناب وہ کورونا کے دور وہ نے جب 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں انہوں نے جب کام ختم کیا تو وہ سارے گیدر ہو گئے ڈرنکس کے لیے. یہ خبر بھی نہیں بننی تھی. اس کے اوپر اچھا اس نے کیونکہ کور اپ کیا، جھوٹ بولا، اس کو فارغ کر دیا. کلنٹن اور بیوی اگر کہہ رہی ہے کہ جی مجھے مونیکا لیونسکی کا فرق نہیں پڑتا، اس کو انہوں نے امپیچمنٹ کر دی اس کی. رچرڈ نکسن، وہ ایک سب کے فون ٹیپ ہیں یہاں، میرے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، میرا پرائم منسٹر کے بھی فون ٹیپ ہیں. اس فون ٹیپنگ کے اوپر اس کو امپیچمنٹ کی، اس نے ریزائن کیا. ان کی صرف مورل سٹینڈرڈز دیکھیں. ڈیموکریسیز چلتی ہیں مورل اتھارٹی پہ. اب یہ مجھے یہ بتائیں کہ جو ایک انڈر ٹرائل باپ بیٹا ایک چیف منسٹر بن گئے، پرائم منسٹر بن گئے، انڈر ٹرائل ہیں، 16 ارب روپے. وہ مجھے کیس پتہ ہے، اوپن شٹ کیس ہے، نوکروں کے نام پہ 16 ارب روپیہ آ گیا. اس پہ کوئی اور ہوتا تو ابھی تک 1.5 سال جیل میں ہوتا. ان کو آپ ملک کا پرائم منسٹر بنا رہے ہیں اور چیف منسٹر. 60% کیبنٹ ضمانت پہ ہے. جب ایک ملک کی قیادت، اس کی جب موریلٹی، ان کی مورل سٹینڈرڈز ادھر پہنچ گئے کہ آپ نے ان لوگوں کو اوپر بٹھا دیا ہے، مجھے یہ بتائیں جیل میں لوگ کیا کر رہے ہیں پھر؟ اب کس منہ سے غریب لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے؟ اوپر سے آ کے انہوں نے آتے ساتھ ہی NRO2 لے لیا. دیکھیں یہ سیٹ اپ جتنی دیر چلے گا ملک کمزور ہوگا، ڈی سٹیبلائز ہوگا. اور اس وقت اکنامک جو سٹیبلٹی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. یہ سیٹ اپ کبھی چل ہی نہیں سکتا جن لوگوں کو انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے. تقریریں سنیے اسمبلی میں ابھی بجٹ کے دوران، وہ جو ہمارے ساتھ تھے وہ جا کے کیا باتیں کر رہے تھے. اور وہ پنجاب کا سیٹ اپ کیا ہے؟ وہ تو ایک انکانسٹیٹیوشنل چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے، الیکشن کروا رہا ہے. ہر قسم کا سپریم کورٹ واضح کر بیٹھا ہے کہ تم نے کسی قسم کی استعمال نہیں کرنا اسٹیٹ مشینری. ذرا جا کے دیکھیں 20 حلقوں پہ ساری اسٹیٹ مشینری کوشش کر رہی ہے ان کو الیکشن جتانے کے لیے کل. تو اگر اس سیٹ اپ کو اس طرح زیادہ آگے جا کے انلیگل کام کر کے اس سیٹ اپ کو اوپر رکھنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ختم کر کے، کس کو نقصان ہو رہا ہے؟ سارا ایونچولی سارا قوم دیکھ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی پاور ان کے پاس ہے، ساری قوم ادھر دیکھ رہی ہے. اپنی اسٹیبلشمنٹ، اپنی فوج کو بچانے کے لیے تعمیری تنقید ضروری ہے. ہمارے جو جرنلسٹ ہیں ان کو موقع دیا جائے تعمیری تنقید کرنے کی، کورس کریکشن کے لیے. غلطیاں سب سے ہو جاتی ہیں، سب غلطیاں کر دیتے ہیں، کوئی عقل کل نہیں ہے. لیکن ایک جو تنقید ہوتی ہے وہ ایک
جو بھی پاور میں ہوتا ہے اس کے لیے سارا وقت موقع مل رہا ہوتا ہے اس سے ڈفرینٹ اوپینین سن کے کہ میں کدھر ٹھیک جا رہا ہوں کدھر غلط. ایک اس جو بھی اوپر ڈیسیجن میکر ہے اس میں ایبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ تنقید خود ہی فیصلہ کرے کہ یہ تنقید تعمیری ہے اور یہ تنقید کے پیچھے ایجنڈا ہے, وہ فیصلہ کرے. لیکن تنقید کو بند کرنا یہ تو اپنے آپ کو ایک فولز پیراڈائز میں رکھنا ہے, اور یہ نقصان سب کو ہو رہا ہے, ساری قوم کو ہو رہا ہے. جتنی دیر تک یہ انسٹیبلٹی چلتی رہے گی اتنی دیر تک اکانومی ہماری نیچے جاتی رہے گی. اور اکانومی اگر 4 نمبر پہ پاکستان ہے ڈیفالٹ کرنے والا, تو خود سوچ لیں کہ پاکستان کی آج کیا پوزیشن ہے. اور میں آج پھر سے کہتا ہوں کہ صرف ایک راستہ ہے, اور وہ راستہ ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز. صاف اور شفاف الیکشنز کے علاوہ جدھر آج ہم پہنچ گئے ہیں پاکستان کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. جو بھی راستہ اختیار کریں گے اس میں مسئلے ہی مسئلے ہیں, اور ایک فیلئر کو ری انفورس کرتے جائیں گے. اس سے اور زیادہ فاصلے بڑھتے جائیں گے قوم میں اور اسٹیبلشمنٹ میں. اور ہماری سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ ملک, ہمارے ملک میں ایک طاقتور فوج اس ملک کی ضرورت ہے, اور ہمارے ملک کے اندر یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس ملک کے اندر صرف ایک راستہ ہے. کوئی مارشل لاء وغیرہ کا ٹائم نکل چکا ہے. صرف ایک ہے کہ ہم اپنی جمہوریت کو اسٹرینگتھن کریں, اور جمہوریت کو اسٹرینگتھن کرنے کے لیے جو میڈیا ہے, میڈیا کو آزاد کرنا, اور پھر قانون کے تحت لمٹس رکھیں کہ سلانڈر نہ کرے. یعنی جو ساری, میں کوئی نئی چیز نہیں کہہ رہا, صرف جو قانون بنے ہوئے ہیں برطانیہ میں, کیونکہ وہیں سے ہم نے ڈیموکریسی لیا, ان کے قانون لے آئیں. جو وہاں قانون ہے وہ یہاں لے آئیں کہ سلانڈر کا کیا قانون ہے, اور پھر ان کو امپلیمنٹ کریں. اس وقت پرابلم کیا ہے کہ ہمارے پاس اگر قانون ہیں بھی وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتے, اس لیے کسی کو فکر ہی نہیں ہے, جو مرضی جس کے متعلق کہہ دے. اور خاص طور پہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اس میں ایسا گند آ رہا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے کو بڑا نقصان پہنچے گا, تو وہ معاشرے کو بچانے کے لیے ریگولیٹ کرنا سوشل میڈیا کو بہت ضروری ہے. میں پھر سے رانا عظیم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں سارے جو ہمارے آنریبل سپیکرز آئے, میں ساروں نے بڑی وہ باتیں کی جو ہم سب اگری کرتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے بعد بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. شکریہ جی.